बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंज़ा आलम और आप देख रहे हैं शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम हकूक़ की जंग अदरीस अवान के संग। नाज़रीन कराम, आज अदरीस अवान साहब के साथ मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है और ये हर वीक हमारा प्रोग्राम चलेगा। इंशाअल्लाह वीक में एक दिन हमारा प्रोग्राम चलेगा और इंशाअल्लाह आगे हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हमारा टॉपिक है चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों से मुशक्कत करवाना। नाज़रीन कराम, आज हम इसी निहायत अहम और हसास मसले पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत है, चाइल्ड लेबर। जैसे कि मैं पहले बताया कि बच्चों से मुशक्कत करवाना, ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके कुछ ख्वाब होते हैं, जिन्होंने आगे इन फ्यूचर कुछ बनना होता है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना होता है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना होता है। अनफॉर्चुनेटली यही बच्चे छोटी सी उम्र में मुशक्कत कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। और आज इसी बारे में मेरे साथ मौजूद है पैनल पे एडवोकेट अदरीस अवान साहब। सबसे पहले तो मैं उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप किंज़ा? मैं ठीक ठाक सर, आपको खुशामदीद आज फर्स्ट प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि शमाल टीवी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम दोनों साथ बैठे करेंगे इंशाल्लाह। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे चिल्ड्रन राइट्स हों, वुमेन राइट्स हों, वुमेन प्रोटेक्शन की बात हो, प्रो वुमेन लॉज हों या प्रो चिल्ड्रन लॉज, इस पर इंशाल्लाह हम हर हफ्ते इंशाल्लाह हम बात किया करेंगे अपने नाज़रीन से। और ये बहुत ही अच्छा कदम है शमाल टीवी की तरफ से। मैं समझता हूँ जी बहुत बड़ा काम है ये, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शमाल टीवी की पूरी टीम का और किंज़ा आलम आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपकी आमद का, अपना कीमती वक्त देने का। नाजरीन, मैंने जैसे पहले बताया, ये वो बच्चे हैं जिनके ख्वाब होते हैं, ये वो बच्चे हैं जो कि हमारा फ्यूचर है, ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यही बच्चे जो है वो मजदूरियाँ करते हैं। इन बच्चों से मुशक्कत करवाई जाती है उस उम्र में जिस उम्र में इन्होंने पढ़ना लिखना होता है। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हमारे बच्चे तालीम से दूर हो रहे हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है और हम इस मसले को हल करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। एडवोकेट साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि चाइल्ड लेबर की कानूनी तारीफ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंज़ा आलम, चाइल्ड लेबर की अगर हम तारीफ की बात करें, उसमें आप लोग ये जहन में रख लें कि ऐसा काम जो बच्चे की तालीमी, जिस्मानी और अकली नुकसान कर रहा हो। तालीमी, जिस्मानी और अकली नुकसान जिस काम से हो रहा है, यानी बच्चे को हो रहा है, वो चाइल्ड लेबर है। और जो काम बच्चे का तालीमी, जिस्मानी और अकली नुकसान ना कर रहा हो, वो चाइल्ड वर्क है। और चाइल्ड वर्क बच्चे के लिए ज़रूरी है। अक्सर देखोगे आपने किंज़ा आलम, लोग हर काम को चाइल्ड लेबर कह देते हैं, और जी बच्चे लेबर कर रहे हैं। बच्चा अगर घर में काम कर रहा है या दुकान पे बाप के साथ हाथ पटा रहा है, तो उसे भी वो कहते हैं चाइल्ड लेबर है ना जी। ये समझने बहुत ज़रूरी है कि ऐसा काम जो बच्चे की तालीमी, जिस्मानी और अकली नुकसान कर रहा हो, तो ये चाइल्ड लेबर है। और ये जो काम ये तीनों नुकसान नहीं कर रहा, तो वो चाइल्ड वर्क है, वो बच्चे के लिए जरूरी है। जिसमें बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है, बच्चा बिजनेस सीख रहा है, बच्चा काम सीख रहा है, कारोबार सीख रहा है, वो अपने आप को सोसाइटी में एक अच्छा मुफीद शहरी बना रहा है। तो अगर वो उसको तालीम टाइम पे हासिल कर रहा है, अगर उसके जिस्मानी नुकसान नहीं हो रहा, अकली नुकसान नहीं हो रहा, उसे वहाँ पे सज़ा नहीं दी जा रही, उसे गाली नहीं दी जा रही, उसे अपने पेरेंट्स के साथ काम करना पड़ रहा है, या किसी ऐसी महफूज जगह जहाँ उसके अपने रिश्तेदार मौजूद हैं, या उसका अपना कोई बिजनेस है उनके अपना फैमिली का, तो उसमें अगर बच्चा उसका हाथ बटा रहा है उसमें अपने बड़ों का, और अगर उसमें उसकी तालीम भी साथ साथ जारी है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो ये चाइल्ड वर्क। इन शॉर्ट मतलब उसकी ग्रूमिंग हो रही है, वो सीख रहा है, वो फ्यूचर में कुछ बन सकता है, तो ये चाइल्ड वर्क है जिसमें उसको जबरदस्ती एक चीज में डाला जा रहा है, उससे मुशक्कत करवाई जा रही है। जैसे आपने कहा, गाली गलोच दे के उससे काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती ये सारा कुछ उसके ऊपर डाला जा रहा है, तो वो हमारे साथ पास चाइल्ड लेबर होता है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं एडवोकेट साहब कि जो चाइल्ड लेबर की आप बात कर रहे हैं, तो कितनी उम्र के बच्चे जो हैं वो इसमें आते हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान में बच्चों की एज की तारीफें तकरीबन 10-11 तारीफें हैं जो मुख्तलिफ हैं।
جس پہ کافی ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ جی اور کافی اعتراضات بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ چائلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے انٹرنیشنل UNCRC کے مطابق یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، ایک ہمارا انٹرنیشنل معاہدہ ہے جو 20 نومبر 1989 کو یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوا تھا اور اس کے ہم سگنیٹری ہیں، اور پاکستان ان پہلے 20 ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کو سائن کیا اور اسے ریٹیفائی کیا اپنی اسٹیٹ کے اندر. اور اس میں اس UNCRC کا آرٹیکل نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال سے ایک دن بھی کم ہے، یعنی 18 سال سے کم ہے، وہ بچہ کہلائے گا. تو جب 18 سال پورے ہو جائیں گے تو وہ ایڈلٹ ہو جائے گا. تو پاکستان میں جو پہلے تعریفیں ہیں بچے کی ایج کی، یہ کافی اس پہ ہمارا تضاد ہے. اور چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 14 سال کا ہے، جس کی عمر 14 سال ہے کنزا، جی جی 14 سال والے بچے کو آپ چائلڈ لیبر میں بمرے مجبوری ڈال سکتے ہیں. جی جی بمرے مجبوری سے مراد کہ ایک بچہ ہے، اگر وہ اس کی عمر ہے 12 13 14 سال، جی اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، یتیم ہو جاتا ہے، بالکل یا خدا نہ خواستہ ماں باپ دونوں نہیں دنیا میں رہے، یا کوئی ایسا حادثہ مزید ہو گیا یا ماں باپ سے وہ جدا ہو گیا، یا وہ کیا کرے گا؟ اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. مجبوری کے تحت چائلڈ لیبر میں یہ بمرے مجبوری ہم اس کو کہیں گے کہ بچے کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس کا اور دیگر کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی اس کا گارڈین اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، جی کوئی اس کا کسٹوڈین نہیں ہے. تو اس صورت میں بچہ، آپ 14 سال کے بچے کو کم از کم آپ کسی بھی کام میں ڈال سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہمارے ناظرین ذہن میں رکھ لیں، یعنی 14 سال سے ایک دن بھی کم اگر بچے کو ڈالیں گے تو یہ کرائم میں آتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی، FIR ہوگی، اور اس بندے کو آجر کو باقاعدہ جرمانہ بھی ہوگا، اس میں اس کو سزا بھی ہوگی. اور اس میں جو 14 سال سے اوپر 18 سال، یعنی بچے کی تعریف انٹرنیشنل جو ہے 18 سال ہے جی جی کہ کوئی بھی شخص میں، جس طرح میں نے UNCRC کا آرٹیکل نمبر 1 آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اپنے ناظرین کے سامنے. تو اگر بچہ 14 سال کا آپ نے لیبر میں ڈال دیا، اب 14 سے 18 سال 4 سال پھر بھی وہ بچہ رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس بچپن میں، اس چائلڈ لیبر کی اس پیریڈ میں جب وہ بچہ لیبر کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کوئی ایسا کام جو بچے کو عقلی نقصان بھی پہنچا رہا ہے، اس کی تعلیم بھی ضائع ہو رہی ہے، وہ چائلڈ لیبر ہے، تو اس دوران جو کام بمرے مجبوری وہ کر رہا ہے تو اس میں فیسیلیٹیشن رکھی گئی ہے. اس میں ILO کے کنونشنز ہیں. جی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ایک تنظیم ہے دنیا کی جس کے پروٹوکولز ہیں، جس کے کنونشنز ہیں. کنونشن نمبر 138 ہے جو چائلڈ لیبر کو ڈیل کر رہا ہے، اور میرے خیال میں غالباً 183 ہے یا 184 ہے، یہاں میں تھوڑا کلیئر نہیں ہوں، 138 اور 183 غالباً. جی یہ دو جو کنونشنز ہیں اس انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے، ان کے مطابق کچھ ایسے خطرناک شعبے اس میں کنزا عالم رکھے گئے ہیں جی اس میں جن میں بچوں کو آپ نہیں ڈال سکتے. ایسے شعبہ جات ہیں جن میں آپ کسی بھی بچوں کو نہیں ڈال سکتے. وہ کون کون سے شعبے؟ اس میں شعبے یہ ہیں کہ جی ویسے تو ایک پوری فہرست ہے، جی شاید 32 33 34 تقریباً شعبے ہیں، اس سے بھی لمبی زیادہ ہے. فہرست ہے. لیکن اس میں چند آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح ایسی جگہ جہاں پہ چوڑیاں بن رہی ہیں، خواتین کی چوڑیاں، جی چونکہ وہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جن فیکٹریز میں چوڑیاں بن رہی ہوتی ہیں خاص کر وہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چوڑیوں والے کارخانوں میں آپ بچوں کو نہیں ڈال سکتے. جی بچے کو کسی تہخانے میں نہیں ڈال سکتے، انڈر گراؤنڈ جو تہخانے بنے ہوتے ہیں کام کے. آپ بچے کو کسی سرد جگہ پہ جہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے، برف کے کارخانے ہیں، یا کوئی ایسی سرد جگہ ہے جہاں پہ بچے کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، وہی جو میں نے جسمانی عقلی بات کی ہے نا، تو اس میں آپ نہیں بچے کو ڈال سکتے. اس کے علاوہ جہاں پہ کچھ بجلی کی مشینیں ہیں یا کچھ کیمیکلز ہیں جہاں پہ بچے کو ان کیمیکلز کی اسمیل کی وجہ سے بچہ بیمار ہو سکتا ہے، تو آپ اس جگہ نہیں ڈال سکتے. اور اس کے علاوہ ان پروٹوکولز میں، ان خطرناک شعبوں میں کنزا عالم یہ بھی بتایا گیا کہ آپ بچے کو شام 6 بجے کے بعد آپ بچے سے لیبر نہیں لے سکتے. یعنی جب ایک بڑا مزدور ہے، ایک ٹائم پیریڈ سیٹ ہے. دیکھیں ایک بڑا مزدور ہے، اگر وہ صبح 8 سے شام 4 تک اس کا ٹائم ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے. اگر ایک بچہ اس کی جگہ پہ بچہ کام اگر کر رہے تو اسے آدھے گھنٹے کی بریک، یعنی کہ ہر 3 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کی بریک ہے. 3 گھنٹہ کام لیں گے اس سے آپ، پھر اس کو آدھا گھنٹے کی بریک دیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. تو بریک اس میں بتائی گئی ہے کہ آپ بریک بچے کو لازمی دیں گے. اور اسی طرح شام کے اوقات میں شام 6 بجے کے بعد آپ کسی بچے کو
کسی لیبر کام میں میں نہیں آپ نہیں رکھ چھوڑ سکتے۔ سکتے، اگر آپ رکھیں گے تو یہ باقاعدہ جرم ہے۔ اور یہ بھی کیا ایشو ہے کہ وہ بچوں سے اینٹیں اٹھوائی جاتی ہیں، کون سے فلور پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ سارا یہ چائلڈ لیبر، یہ ورک ہے بچوں کے، چائلڈ لیبر ہے نا۔ جی اب یہ چائلڈ لیبر میں جو پاکستان کے اندر جو بھیانک شعبہ جات ہیں اس میں زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اینٹوں کے بھٹوں پہ جی بچوں سے کام لیا جاتا ہے۔ جی جی اور ایک تو پچھلے کچھ چند سال پہلے ایک واقعہ پنجاب میں ہوا تھا، اب اس بچے کا نام مجھے نہیں یاد، اس بچے کا اینٹوں کے بھٹے میں وہ گر گیا تھا، اس آگ میں جل کے وہ راکھ بن گیا تھا نا۔ تو اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں، اور اس میں کنز عالم ایک اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ جب ان معصوم بچوں سے کام لیے جاتے ہیں تو ان کی جان سے، ان کی ننھی جان سے کہیں زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے، بالکل کیونکہ یہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں ان کو نا۔ ان کو دیکھیں بڑا بندہ ہے، مزدور ہے، اسے پتہ کہ میری جو قانونی ڈیوٹی ہے میری لیبر کی یہ 8 گھنٹے ہے۔ یہ جو جس نے شکاگو میں مزدوروں نے اپنی جانیں دے کے تو 1 مئی کو انہوں نے وہ جو ہمارا ڈے بھی منایا جاتا ہے لیبر کا، لیبر ڈے، تو ان مزدوروں نے جب وہ تحریک چلی تھی اس وقت 8 گھنٹے ڈیوٹی مقرر ہوئی، جب ان کے مطالبات پورے ہوئے تھے تو اس میں 8 گھنٹے ڈیوٹی بڑے مزدور کے لیے وہاں پہ مزدور ہوئی تھی۔ تو جب ایک بڑا مزدور ہے بڑی عمر کا تو اسے پتہ ہے کہ میری 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، جی وہ صبح 8 بجے آئے گا، وہ 4 بجے چھٹی کرے گا۔ چھٹی کر جائے گا۔ اب اسے چھٹی کرنے سے وہ مالک روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ اسے پتہ ہے یہ بڑا بندہ ہے، یہ آگے اسے پتہ ہے اپنے رائٹس کا۔ تو جب ایک کنز عالم جب چھوٹا بچہ ہے، آپ ذرا امیجن کریں جس کی عمر 12 13 14 یا 15 سال ہے، تو وہ بیچارہ اسے تو وہ چانٹا مارے گا، اسے کہے جی کام کرو، خوف سے ڈر سے خوف سے اسے وہ 4 بجے بجے کے بجائے 6 بجے تک اسے کام لے گا۔ پہلا یعنی کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایکسپلائٹ کرنے کا ایک پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ فرض کیا ایک مزدور ہے بڑی عمر کا، اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور 1200 روپے اس کو دیہڑی ملتی ہے۔ جی تو یہ جو آجر ہیں، جو فیکٹری ملکان ہیں، جو کارخانوں کے ملکان ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، سارے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت اچھے سے کام، بالکل یہی ہے، بڑے کچھ لوگ سینسٹائز ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پورے معاشرے میں ایک وہ پھیلایا آپ ہوا ہے۔ فرض کی 100 کارخانے ہیں پاکستان میں، تو ان 100 کارخانوں میں سے ہو سکتا ہے 50 کارخانوں کا ماحول بہت اچھا ہو، بالکل جہاں بچوں سے لیبر نہیں لی جا رہی ہے، لیبر لی بھی جا رہی ہے تو وہ انٹرنیشنل پروٹوکولز کے مطابق لی جا رہی لی ہے، جا رہی ہے۔ آئی ایل او کے کنونشن کو فالو کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ای سی اے جو ہمارا قانون ہے، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991، اس کے مطابق کام لیے جا رہے ہیں۔ جی تو کچھ کارخانے، کچھ فیکٹریز ایسی بھی ہیں جہاں پہ بچوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور پھر اجرت انہیں کم دی جاتی ہے، جس میں نے ذکر کیا کہ اگر ایک مزدور ہے بڑا، جی اس سے اب 8 گھنٹے ڈیوٹی لے رہی ہیں اور اس سے آپ اس کو 1200 روپے دے رہی ہیں، 1400 روپے دے رہی ہیں، تو جب چھوٹا بچہ آئے گا تو اس بیچارے غریب کا اس کا ٹائم بھی زیادہ، اس سے ٹائم بھی زیادہ، آپ اسے ایک تو اسے آپ ماریں گی بھی، تشدد بھی کریں گی، اور اس کی اجرت بھی کم، اسے اجرت بھی 1200 کے بجائے 800 ہو سکتا ہے، 10,000 روپے دیں، 800 دیں، 700 دیں، اور وہ بچہ ڈر کے سہم کے بتا بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں اور سکتا، بچہ بیچارہ بھوک کے مارے، غربت کے مارے وہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ مظالم ہیں ناظرین، ان مظالم پہ ہم نے بات۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب مجھے بتائیے گا پھر یہ سارے جو ایشوز ہیں اس میں پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خلاف کون سے قوانین موجود ہیں، اور اگر قوانین موجود ہیں تو پھر کیا ان قوانین پر صحیح سے عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ جی کنز عالم، وہ میں نے جو آپ کو بتایا نا، جو UNCRC یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، یہ تو انٹرنیشنل ہمارا ڈاکومنٹ ہے نا۔ جب ہم کوئی انٹرنیشنل کنونشن جب ہم سائن کرتے ہیں، اس کے ہم سگنیٹری بنتے ہیں، ممبر بنتے ہیں اس کنونشن کے، تو پھر ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ اسی کے امبریلا کے نیچے ہم تمام قوانین اپنی اسٹیٹ کے اندر بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس میں وہی ہوا جب 20 نومبر 1989 کو ہم نے یہ کنونشن جب پاس ہوا، ہم نے اس کو سائن کیا، ریٹیفائی کیا اپنی اسٹیٹ کے اندر، تو پھر ہم نے قوانین اس کے امبریلا کے نیچے بنانا شروع کر دیے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارا قانون بنا غالباً وہ تھا ECA، امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991، 1991، ECA 1991۔ یہ جو قانون ہے پاکستان کے اندر، یہ چائلڈ لیبر کو ڈیل کر رہا ہے، اور تھوڑی سی اس میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اتنا زمانہ ہو گیا ہم نے اس قانون کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اس کو ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو ہم امینڈ کرتے، سزاؤں میں اضافہ کرتے۔ 2 مہینے سزا کیا ہے؟ بہت کم سزا ہے، 2 یا 4 مہینے یا 3 مہینے یا 6 مہینے۔ تو اس کی سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں جرمانے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 1000 روپے یا 2000 روپے کیا فائن ہے؟ ابھی عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق کم از کم جو جرائم میں جو جرمانہ رکھا گیا ہے اسے کم از کم لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ یہ چلیں 5 لاکھ نہ بھی صحیح، لیکن 2 لاکھ روپے کم از کم ہونا چاہیے۔
تو یہ جو ایک جامع قانون ہے ہمارے پاس جو چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی بات تو بالکل نہیں کرتا، لیکن یہ کہ جو بمر مجبوری کی بات میں نے پہلے کی تھی کہ جو بچہ بمر مجبوری چائلڈ لیبر میں جا رہا ہے، جسے روٹی کا نوالا چاہیے، جو بچہ یتیم ہو چکا ہے، جس بچے کا کوئی آسرا نہیں ہے، جس بچے کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو یا بیوہ والدہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ بچے بمر مجبوری جو جا رہے ہیں، ان بمر مجبوری جانے والے بچوں کو چائلڈ لیبر میں یہ قانون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اس قانون کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کی عمر کم از کم 14 سال ہوگی، وہ بچہ اسے آپ بمر مجبوری کام کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ تعلیم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، بچے کا جسمانی نقصان نہیں ہونا چاہیے، عقلی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس دوران اسے بچے کو کوئی جسمانی سزا نہیں دے سکتا۔ کنز عالم بس بڑی بڑی دکھ والی کہانیاں ہیں۔ میں تو پچھلے زمانے سے ہیومن رائٹس کے لیے اور بالخصوص چلڈرن رائٹس کے لیے الحمدللہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے کام کرنے کا، لڑنے کا۔ تو کچھ بچوں کے ساتھ کنز عالم ورک پلیس پہ سیکشل ابیوز بھی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہو یہ کچھ ٹائم پہلے ایک بچی تھی، اقرا قتل کیس آپ دیکھیں اپنے بات کی، ایک بڑا ہی دکھی اور بڑا ایک بھیانک سین تھا کہ جب اقرا بچی کے ساتھ اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا کئی دن، اس بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی رہی، بالآخر وہ بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور اس پہ ہم نے بھی کافی آواز اٹھائی، ہم نے کام کیا انتظامیہ کے ساتھ۔ اس کیس میں بھی پیش بھی ہو رہا ہوں، میں ایز اے وکیل بھی، میں سینئر وکیل ہمارے قاضی ارشد صاحب ہیں، سینئر ہماری کونسل ہیں سپریم کورٹ کے، تو ان کے ساتھ میں بھی ہوں۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے جیسے اقرا کی بات کی، وہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بڑے پروگرامز بھی کیے تھے، آپ خود اس کیس میں بھی تھے، کتنا احتجاج ہوا تھا، کتنا ابتباد بند ہوا تھا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن وہ کیس آج تک ہے۔ تو پھر دیکھیں اس ایج میں اگر بچوں سے مشقت کروائی جاتی ہے زبردستی ان کو، تو پھر اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں۔ تو جس قانون کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا یہ قانون ہمارے پاکستان میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیکھیں ای سی اے پہ کام ہو رہا ہے جی، لیکن ای سی اے ابھی اسے موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہم نے ترمیم کرنی چاہیے۔ میں اس آج کے اس فورم کے توسط سے اپنی مقننہ سے، اپنی پارلیمان سے یہ میرا التماس ہے، میرا مطالبہ ہے کہ اس قانون میں اپڈیٹ کیا جائے، اسے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس میں سزائیں بھی بڑھائی جائیں اور جرمانہ بھی بڑھایا جائے۔ بہرحال یہ قانون اچھا جامع قانون ہے جو چائلڈ لیبر کو ڈیل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو آئی ایل او کے کنونشنز ہیں ان کے بھی ہم سیکریٹری ہیں، ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم ان کنونشنز پہ عمل درآمد کریں، اور جتنے بھی خطرناک شعبے ہیں جن میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، ان شعبوں میں ہم ان کنونشنز کا خیال رکھیں اور ان تمام پروٹوکولز پہ عمل درآمد ان کی روح کے مطابق کریں۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، پھر وہ کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں زیادہ تر بچوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے یا بچے مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں مجبور تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے، چونکہ حاضر جو ہے، جو فیکٹری مالک ہے، جو آفس کا مالک ہے، جو کسی ہوٹل کا مالک ہے، وہ کسی کو زبردستی گھر سے اٹھا کے نہیں لے کے آتا۔ بالکل، چائلڈ لیبر ایک غربت بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ جی، ایک تو بڑی وجہ غربت ہے، دوسرا والدین کا شعور آگے ہی نہ ہونا، یہ دو بڑی باتیں ہیں، لیکن اس طرف چلیں وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ البتہ کوئی زبردستی تو کسی کو پکڑ کے کام پہ نہیں لگاتا، یہ ہمارے بچے خود بیچارے مجبور ہوتے ہیں، یا ان کے پیرنٹس بعض کا مجبور ہوتے ہیں، بعض کا پیرنٹس کی سنگین غفلت کی وجہ سے بچے چائلڈ لیبر میں جا رہے ہیں، ان کو اٹینشن نہ دینا، کیئر نہ کرنا، بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھنا، وہ بچے اس طرف جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے غربت کی بات کی ہے کہ چائلڈ لیبر غربت کو چائلڈ لیبر کی سب سے بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ آپ نے ابھی بھی کہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرا تھوڑا سا اس پہ اوپینین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ غربت بھی ضرور ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور یہ انڈر ڈیولپنگ، یعنی کہ ابھی یہ ترقی کرنے کے راستے پہ ہے، جی، کافی کچھ ہم نے کرنا ہے، کافی کچھ کر چکے ہیں، اور بڑی ہماری جدوجہد ہے ہماری گورنمنٹ کی، ہمارے اداروں کی بہتری لانے کی، وہ کافی بہتری ہو بھی رہی ہے الحمدللہ، مایوس نہیں ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان میں 2,53,00,000 بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ بالکل ایسا ہی، کتنا بڑا فگر ہے، 2,53,00,000 بچے اس وقت، وہ بچے جنہیں سکولوں کے اندر ہونا چاہیے، جنہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، وہ سکولوں سے باہر ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے۔ اور اس میں کنز عالم سارا قصور گورنمنٹ کا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیں گورنمنٹ کا قصور ضرور ہے، میں ہر فورم پہ بات کرتا ہوں، گورنمنٹ کا قصور یہ ہے کہ آپ
تعلیم کے لیے بجٹ زیادہ سے زیادہ رکھیں, جی سکولوں میں اضافہ کریں, جو ٹیچر معیاری ٹیچر آپ بھرتی کریں, جی ٹیچرز کی ٹریننگ آپ کریں, بالکل انہیں آپ چائلڈ پروٹیکشن کے لاء سے روشناس کروائیں, بالکل سکولوں کے اندر کارپول پنشمنٹ کو آپ ختم کریں بالکل ایسے تاکہ بچے ڈر کے مارے سکول چھوڑ کے بھاگے نہ. ٹھیک ہے جی, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کنز عالم کہ جب بچوں کو سکولوں میں جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں جو کہ قانونی طور پہ مکمل بین کر دی گئی ہیں, اور جو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ ہمارا ہے 2010 کا جو ہمارا کے پی میں قانون ہے, جی اس کے مطابق جو ہے کسی بھی طرح آپ کارپول پنشمنٹ کسی بچے کو نہیں دے سکتے. یہ آپ اور ایک تھوڑی ضمنی بات کرتا چلوں کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بھی قوانین اس ہمارے قانون میں ہماری شقیں سیکشن موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ رہ گیا تھا مجھے بتانے میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ کے پی کے 2010 جو ہے, جی اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو اسکولوں میں سزائیں دیں گے, بالکل مدرسوں میں جب بچوں کو آپ سزائیں دیں گے تو ان سزاؤں کے ڈر سے بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں یا مدرسہ چھوڑ جاتے ہیں. تو بچے نے عالم فاضل مفتی بننا تھا, بچہ کرمنل بن گیا. بالکل بچے نے ایک پروفیسر, ایک وکیل, ایک ڈاکٹر, ایک جج بننا تھا, بچہ اسکول چھوڑ کے چلا گیا, بچہ چائلڈ لیبر میں چلا گیا, بچہ ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا, بچہ چائلڈ لیبر میں یا چائلڈ سمگل ہو گیا, یا بچہ اسٹریٹ چلڈرن میں چلا گیا. تو وہ بچے نے جس نے ایک کامیاب انسان بننا تھا, پاکستان کا کامیاب شہری بننا تھا, وہ کرائم کی دنیا کی دلدل میں چلا گیا. اور اس طرح ہمارے پاکستان کے لیے بھی وہ بچہ خطرناک بچہ ثابت ہو گیا, ڈاکو بن گیا, چور بن گیا, خدا نخواستہ. تو یہ تمام وجوہات ہیں, اور اس میں صرف غربت نہیں ہے. بچوں کا اسکولوں میں جسمانی سزائیں دینا بھی بچوں کو اساتذہ کرام کا, یہ بھی بچوں کو اسکول چھوڑنے میں میں مجبور آپ کر کو وہی بات یاد کرا رہی تھی, آپ نے پروگرام بھی اس پہ کیا تھا, آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک اسکول تھا جس میں بچے کو ٹیچر نے صرف ڈانٹا تھا یا مارا تھا, بچے کا دوست تھا, اس نے اس کی ویڈیو بنائی اور وہ انسٹاگرام پہ کہیں اپلوڈ کر دی. جی, ہمارا ایبٹ آباد کا ایک بڑا نامی گرامی ادارہ ہے, میں اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ ایشو ہمارا وہ ختم ہو چکا ہے, اور بہت ہی ہمارا معتبر اسکول ایبٹ آباد کا نامی گرامی ایک نجی ادارہ ہے جہاں پہ ایک بچے کو استاد تشدد کر یا کارپول پنشمنٹ دے رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے, تو اس کی ایک بچے نے ساتھی بچے نے ویڈیو بنا لی اور اپلوڈ کر دی. اس نے غصے میں آ کے اگلے دن گن لے آیا اور اس نے چلا دی, اور وہی بچہ جس کو کارپول پنشمنٹ دی گئی, اگلے دن وہ بچہ گھر سے گن لے کے آیا, اس نے بچے کو گولیاں, یعنی اس نے گولیاں چلا دی, کچھ بچے اسکول میں فائر کیے تھے, اسکول میں فائرنگ شروع ہو گئی اور کافی بڑا مسئلہ بنا. اس پہ میں نے بھی ایکشن لیا تھا, میں نے اداروں کو نوٹس بھی کیا تھا, اور ہمارا ادھر دوسرا چینل ہے یہاں پہ ہمارا دنیا پوائنٹ, وہاں پہ پروگرام بھی کیا تھا. تو اس میں یہ کہ آپ دیکھیں اساتذہ کرام کی بھاری ذمہ داریاں ہیں, ہم تمام پیرنٹس کی بھاری ذمہ داریاں ہیں, ہماری عدالتوں کی, ہمارے دیگر اسٹیک ہولڈرز کی, تمام لوگوں کی ہماری بالکل ایکول فوٹنگ پہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہر جگہ پہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم نے ہر جگہ پہ بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے, اور نہ صرف آواز اٹھانی ہے بلکہ ہم نے ایکشن اپنا دکھانا ہے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں. سب سے پہلے ہمارے بچے ہمیں عزیز ہیں, کوئی بھی شخص ہے, چاہے کوئی ٹیچر ہے, پولیس آفیسر ہے, وکیل ہے, جج ہے, ڈاکٹر ہے, آپ کا کوئی اینکر پرسن ہے, کوئی بھی دنیا کا انسان ہے, کوئی بھی ہے, چاہے گداگر ہے, چاہے کوئی بیگر ہے, چاہے کوئی فیکٹری مالک ہے, سب لوگوں کو اپنے بچے بہت عزیز ہیں. اور بچے ہمارے فیوچر ہیں, ہمارا بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں, بچہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. تو اس لیے ناظرین میں آپ سے میرے ملتمس ہوں, میرا آپ سے التماس ہے کہ خدا را آپ ہی اپنے بچوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ہم نے یہ باتیں دوسروں میں نہیں ڈالنی. اور اس میں یاد رکھیں صرف غربت نہیں ہے چائلڈ لیبر کی وجہ, غربت کے علاوہ والدین کی لاپرواہی. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کنز عالم کہ گھر میں والد اٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے, اور خاص کر انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو افغانی بھائی ہیں جو یہاں سے بھی جا رہے ہیں, جنہیں واپس بھیجا جا رہا ہے, ان افغانی بھائیوں کا یہ بھی ان میں بھی تھا کہ سارے نہیں, کچھ لوگ بڑے محنتی ہیں, کچھ افغانی بھائی گھروں میں چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور بچے اب 6 سے 8 بچے ان کے سب کو کام پہ بھیج دیا, سب کو کام پہ بھیج. اب سارے بچے 2-3 روپے بیچارے لا رہے ہیں, تو ان کا 2-3 ہزار بن جاتے ہیں, وہ اپنا اور یہ کما رہے ہیں, اچھا ہوتے ہیں. اور دیکھیں ایک مزے کی بات ہے, اچھا ضرور کما رہے ہیں. دیکھیں ایک بچہ ایک بڑا اگر خود کماتا ہے تو اسے 2000 دیڑی کا ملتا ہے یا 1500 ملتا ہے. اب اسے 6 بچے ان 1500 کے لیے بھیج دیے, اگر بچوں نے 1500 روپے تو لے کے آگے شام کو 5 بچے, ان کے ساتھ کیا کیا مظالم ہوئے دن کو, کتنے لوگوں نے ان کو چانٹے مارے, کتنے لوگوں نے ان کو دتکارا, کتنے لوگوں نے انہیں گالم گلوچ کیا, خدا نخواستہ کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوئی.
بالکل تو یہ تمام چیزیں ان بچوں کی تعلیم گئی، یعنی وہ تعلیمی نقصان بھی ہو گیا، عقلی بھی ہو گیا اور جسمانی بھی ہو گیا. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساری وجہ غربت نہیں ہے، ہماری اپنی لاپرواہی بھی اس میں شامل ہے، ہمارا شعور نہ ہونا، ہمارا خود اپنے آپ کو گھر میں آرام کرنا، بیٹھ جانا. والدین اور کی بچوں سب کو سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاں ایک جگہ پہ ضرور بچے مجبور ہیں کہ بچے چائلڈ لیبر میں جا رہے ہوتے ہیں بمر مجبوری، جس طرح ہم نے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے اس پہ کہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کے باپ فوت ہو گیا، اگر اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، یہ ماں اس کی ان پڑھ ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، کسی گھر میں کام کر رہی بیچاری کو 2,000-3,000 روپے مہینے کا ملتا ہے، جی تو وہاں پہ جو بچہ چائلڈ لیبر کرنے پہ مجبور ہے، بالکل اس بچے کو ہم کہہ سکتے ہیں جی غربت کی وجہ سے غربت کی یا وجہ سے مجبوری کی وجہ سے وہ کام کے لیے آ گیا. بالکل لیکن یاد رکھیں یہ جو سب بچے چائلڈ لیبر میں کام، جو بچے لیبر کر رہے ہیں، جو اینٹوں کے بھٹوں میں کام کر رہے ہیں، جو کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، جو کسی ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں، جو ہماری ایبٹ آباد سے منڈیاں سے ایبٹ آباد میرپور جو سلوکیاں چل رہی ہیں، بالکل جو ان کے ساتھ پیچھے سواریاں بٹھا رہے ہیں چھوٹے معصوم بچے، بالکل یہ تمام بچے یاد رکھیں یہ اپنی وجہ سے نہیں، یہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو ان کی پیرنٹس کی غفلت کی وجہ سے یہ چائلڈ لیبر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی تو یہاں میرا یہی مطالبہ ہے، یہی اداروں سے، اور یہ میری گزارش ہے تمام والدین سے جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بالکل تو تاکہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، اپنے بچوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کریں، بے شک. تاکہ ہمارے بچے ہمارا فیوچر بن سکے، ہمارا شاندار فیوچر بن سکے. ایڈوکیٹ صاحب ہم نے بچوں کی بات کی کہ بچے اس میں غفلت میں آ جاتے ہیں، والدین کی بات کی، والدین غفلت میں آ جاتے ہیں، پھر باقی جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں، حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو سب سے پہلے غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا پڑے گا. پہلی بات بالکل جو پالیسیز ہماری غربت کے خاتمے کے لیے ہمیں کرامت ثابت ہوتی ہیں، ایسی پالیسیز بننی چاہیے. جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے لاز ہمارے پاس، جو ہم نے ٹریٹی سائن کیے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کنونشن جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، جن کے ہم سگنیٹری ہیں، جی چاہے UNCRC ہے، چاہے سیڈا ہے، چاہے UN کیٹ ہے، جی چاہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے، جی جی ہم نے ان تمام ڈاکومنٹ بھی جن پہ سائن کیے ہوئے ہیں، جن پہ ہم قوانین بنا رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ انزالم پاکستان میں بڑے اچھے قانون ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم ان قوانین پہ عمل درآمد کر لیں جی تو ہم یقیناً ہم غربت میں سے نکل سکتے ہیں. اور اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان قوانین پہ عملداری کرے اور پالیسیز ان کے مطابق بنائے، اور جو لاز بن گئے ہیں ان کے رولز بنا کے آپ صحیح طریقے سے آپ امپلیمنٹیشن کا کام کریں، تاکہ ہمارے تمام دکھی انسانیت جس میں ولنریبل ہمارے گروپس ہیں، بچے اور خواتین، جی ان دونوں گروپس کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے. بالکل اور ہم تب ہی ان دونوں ولنریبل گروپس کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیگنگ ہے اور کافی دکھ بہت کی سارے باتیں، ہیں بالکل وہ تمام چیزوں کو ہم تب ہی محفوظ کر سکتے ہیں جب قوانین پہ عملداری ہوگی. بالکل اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے تعلیم پہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ بجٹ رکھیں. بالکل جب تعلیم کے لیے بجٹ زیادہ ہوگا، بالکل اساتذہ کرام کی بھرتی بھی ہوگی، بالکل جو سکولز بند پڑے ہیں وہ سکولز چالو بھی ہو جائیں گے، بالکل اور اس کے علاوہ جو باقی تعلیم کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی. پوری ہو جائیں گی. تو اس لیے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ ان سکولوں پہ توجہ دیں، ان اساتذہ کرام پہ توجہ دیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، جی اور دیگر سکول مزید آپ لے کے آئیں، بچیوں کے سکول آپ زیادہ سے زیادہ بنائیں، کالجز آپ بالکل بنائیں، ایسا ہی. تاکہ ہماری تعلیم عام ہو اور ہمارا ہر بچہ سکول کے اندر ہو. ہم نے ان 2,53,00,000 بچوں کو سکولوں کے اندر لے کے آنا، اندر لے کے آنا. اور تاکہ اللہ کرے اگلے چند سالوں میں یہ ہمارا جو اتنا بڑا فگر ہے یہ نیچے آئے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ اگلے اللہ سال کرے. صرف 20,000 10,000 بچے ایسے رہ گئے ہوں جو سکول سے باہر ہوں. اللہ کرے وہ دن آئے، اللہ کرے ایک بچہ بھی ہمارا سکول سے باہر ہو. بالکل اللہ کرے ایسا ہو. اچھا ایڈوکیٹ صاحب، کیا کسی شہری کے طور پر ہم بھی چائلڈ لیبر کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم ایک شہری کے طور پر آواز اٹھا سکتے ہیں تو کیسے؟ دیکھیں ہر شہری ایکول فوٹنگ پہ ذمہ دار. جتنا میں ذمہ دار ہوں، اگر چائلڈ رائٹس پہ لڑ رہا ہوں، جی ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہا ہوں، اتنی آپ بھی ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر میں ایک وکیل ہوں تو میں ایک والد بھی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بالکل بچے ایسا بھی ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اینکر پرسن ہیں تو آپ کی چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھی ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے، ایسا ہی کچھ ہے. لوگوں کے بچے ہوں گے، سب. یعنی کہ ہر بندے کی اولاد ہے. بالکل اس لیے ہم نے اپنی اولاد کے لیے خود آواز اٹھانی ہے. اور ایک اور بات، جس کی اولاد نہیں بھی ہے، کوئی بے اولاد بھی ہے خدا نخواستہ، تو دیکھیں یاد رکھیں یہ کنڈیشن نہیں ہے. اب تمام قوم کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں. بالکل تمام بچے ہمارے بچے ہیں. بالکل ہم نے دوسرے کے بچے کو
ایز اٹ از سمجھنا ہے جس طرح ہمارا بچہ، جس طرح میرا اپنا بیٹا اپنا ہے، بیٹا۔ ٹھیک ہے، تو تب جا کے ہم عملداری بھی کریں گے، تب ہم کام بھی کر سکیں گے، تب ہمارے اندر ایک جذبہ ہوگا کام کرنے کا۔ بالکل۔ تو اس لیے تمام شہری آواز اٹھا سکتے ہیں، کوئی ایشو آپ کے سامنے آتا ہے آپ رپورٹ کریں، آپ پولیس کو کوارڈینیٹ کریں، آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا کوئی وائلنس کا کوئی آپ کی نظر میں کیس ہے، کسی بچے پہ کوئی تشدد ہے، کسی خاتون پہ ہے، کسی شہری پہ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے، آواز اٹھا، آپ میرے نوٹس میں لے کے آئیں، آپ ڈی سی صاحب کے نوٹس میں لائیں، بالکل، آپ کمشنر صاحب کو درخواست دیں، آپ ایس ایچ او کینٹ کو، یہ جو بھی آپ کا تھانہ ہے متعلقہ، چاہے نواں شہر ہے، مانگل ہے، مانسیرا ہے، جو بھی ہے، جہاں کہیں بھی آپ کا لوکل پولیس اسٹیشن ہے، آپ وہاں پہ اطلاع دیں۔ آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کو انوالو کریں، لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یہاں پہ بیٹھتے ہیں، جی آپ ان کے نوٹس میں آئیں اور لائیں، آپ کہیں جی آپ سر جی آپ کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل، آپ آپ چائلڈ کا لیبر کے کام ہے، خاتمے کے لیے آپ بیٹھے دیکھیں، ہوئے جی ہیں، بالکل، آپ لیبر لاز پہ عملداری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے اپنی ضلعی انتظامیہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، ہم نے ضلعی انتظامیہ کو جھنجھوڑنا ہے، ہم نے صوبائی گورنمنٹ کو ہم نے بتانا ہے، اور ہم نے تمام ایشوز پہ فوکس رکھنا ہے اور ایک پیج پہ ہم نے آنا ہے، تب جا کے ہم جو دیکھیے چائلڈ لیبر کو ختم ایز کر اے سکتے ہیں۔ سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آپ میں ہر بندہ جو ہے وہ رسپانسبل ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ کہیں پر بھی ایسا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ آواز اٹھائیں۔ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو متعلقہ ادارے جو ہیں وہ تو پھر ان کو کیسے سمجھ آئے گا، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ ایڈوکیٹ صاحب، ہم کہتے ہیں نا ادارے یہ نہیں کر رہے، حکومت یہ نہیں کر رہی، فلاں یہ نہیں کر رہا، ہماری اب ہر ایک ہم چیز حکومت پہ تو نہیں ڈال سکتے، نہیں دیکھیں جی، سارے قصور گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے۔ بالکل، ہم ہر چیز اداروں پہ نہیں ڈال سکتے، ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ایز اے سٹیزن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے، صحیح بات، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہم آواز اٹھائیں گے تبھی اداروں تک آواز پہنچے گی۔ ہم نے اپنی اور ذمہ داریوں کو پہچاننا بالکل، ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے جس طرح ہم تمام فیسلٹیز کو انجوائے کر رہے ہیں، بالکل، اس طرح ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہمیں کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا I don't care about each and every person۔ دیکھیں No، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، امکانہ بات ہے نا، بالکل، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، آواز اٹھائیں، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جو چائلڈ لیبر ہیں، ان کے اوپر بھی آواز اٹھائیں جہاں زیادتی ہو رہی ہو، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے، ہمارے ملک کے یہ آگے کامیاب بچے بن کے ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کیا بنتے ہیں، کوئی کیا بنتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے میرا آخری سوال ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، سوالات کریں تو سوالات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سر، آپ کے خیال میں اس مسئلے کا مستقل حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا مستقل حل جو میری نظر میں ہے کہ آپ تعلیم کو عام کریں، معیاری تعلیم تمام بچوں کا جو حق ہے، جو آئین کے آرٹیکل نمبر 25A میں جو 25 سے 18ویں ترمیم میں اضافہ ہوا تھا، 25 آئین کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کی عمر 5 سال سے لے کے 16 سال تک ہے، جی، یعنی میٹرک تک تعلیم، ڈور سٹیپ پہ بچے کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اسے ڈور سٹیپ پہ مفت فراہم کی جائے۔ بالکل، جب ہماری اسٹیٹ تمام بچوں کو ڈور سٹیپ پہ کم از کم بنیادی جو میٹرک تک تعلیم ہے یہ مفت فراہم کرے گی، یقیناً چائلڈ لیبر میں کمی آئے گی۔ اور دوسری اہم بات کہ غربت خاتمے کے لیے آپ پالیسیز بنائیں، بالکل، والدین کو آپ شعور دلانے کے لیے آپ سیمینارز، کھلی کچہریز اور آپ اس طرح کے پروگرامز کریں، تمام اساتذہ کرام کے تھرو آپ بچوں کو جو ہے نا جی اچھی طریقے سے پروٹیکشن کے لیے آپ اقدامات کریں، تو یقیناً ہم چائلڈ لیبر سے نکل سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے قوانین پہ من ان کی قوانین کی روح کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے، غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے، آئین کے آرٹیکل 25(1) پہ من اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے۔ تو یہ تمام کام اگر ہم کر لیں، ہماری حکومتیں کر لیں، تو یقیناً ہم چائلڈ لیبر کا خاتمہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اتنا اچھا اتنے اچھے اور سوالات کے ایک جوابات تھوڑا سا دیے۔ میں لاسٹ پہ جی اپنے ناظرین کے سامنے ضرور کہ ہم انسان ہی ہیں جو اپنے انسانوں کے نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم اگر سیدھے ہو جائیں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اگر ہم خود عملداری شروع کر دیں، دیکھیں پہلے اکائی ہم خود ہیں نا، ہم جب خود ٹھیک ہو جائیں، گورنمنٹ کو ہر وقت بلیم نہ کریں، تو گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمام لوگ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائیں، تو یقیناً وہ ایک شاعر ہے، وہ انہوں نے بڑے مزے کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقید کر دیا یہ کہہ کے سانپوں کو سپیروں نے، مقید کر دیا یہ کہہ کے سانپوں کو سپیروں نے کہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔
تو یہ کہ یہ انسان ہی اللہ اسے راہ راست پہ لے آئے. اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں, اگر ہم دوسروں کو ڈسنا بند کر دیں تو یقیناً سوسائٹی میں بہت سی چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کا, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے, میں امید کرتی ہوں کہ عوام کو بھی اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چائلڈ لیبر صرف ایک قانونی مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے. ہم سب کو مل کر اس برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی تاکہ ہمارے بچوں کو ان کا حق, ان کی تعلیم, ان کا تحفظ اور ایک روشن مستقبل مل سکے. میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں ایڈوکیٹ صاحب کا, جنہوں نے ہمیں بہت ہی قیمتی معلومات فراہم کی ہے. اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ ہمارے سننے والے ادارے, سننے والے پیرنٹس, سننے والے بچے ان کو غور سے دیکھیں گے, دماغ میں یہ رکھیں گے اور دل سے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس پر کام بھی کریں گے, آواز اٹھائیں گے. ناظرین اکرام, شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے اینکر پرسن کنزا عالم, سینئر ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر سردار توقیر سر, کیمرہ مین بشارت اوان اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیں. انشاءاللہ کل لائیو ٹرانسمیشن میں یا کسی ریکارڈڈ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.